बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी किला के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या सुनाएंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला गया था और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से कैसे बचाया था। ये पूरा वाक़या हम आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था जिसका मौजूदा नाम इराक है। नमरूद एक जालिम और मगरूर बादशाह था। जब नमरूद बादशाह बना तो इसने सबको कहा कि तुम मुझे खुदा मानो। इस वक्त लोग लकड़ी के बुत बनाकर इनको पूजते थे। लोगों ने नमरूद को अपना खुदा मान लिया। जब इन लोगों को इस काम में पड़े एक अरसा गुजर गया और लोग अल्लाह को भूल गए। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। इनमें एक नजूमी बड़ा मुकाम रखता था। इसने नमरूद को कहा कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाएगा। इस नजूमी की बात सुनकर नमरूद ने दूसरे नजूमियों की तरफ देखा तो दूसरों ने भी इस नजूमी की बात को दुरुस्त तस्लीम किया। नमरूद ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गया। नमरूद ने हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत के तमाम मर्दों और औरतों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। जो भी बच्चा पैदा हो उसको फौरन ही कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के हुक्म से बाबुल में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को कत्ल कर दिया गया। नमरूद के ख्याल में वो ऐसे करने से अल्लाह ताला की मखलूक को पैदा होने से रोक देगा, लेकिन ये इसकी नाअक्ली थी। इसी इलाके की एक औरत नोना नामी थी जो इस वक्त हामला थी। अल्लाह ताला ने इसके हमल को छुपा दिया। जब इस औरत का बच्चा जनने का वक़्त आया तो वो नमरूद के दरिंदों के डर से शहर से बाहर चली गई और एक गार में जाकर पनाह ले ली। इस औरत ने इस गार में जाकर एक बच्चे को जन्म दिया। इस औरत ने बच्चे को गार में लटकाकर अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने जिगर के टुकड़े को गार में लटका कर जा रही हूँ, तू ही इसकी हिफाजत फरमा, तू गफूर रहीम है। अल्लाह ताला से ये दुआ करके वो औरत गार का दरवाज़ा पत्थरों के साथ बंद करके वहाँ से शहर की तरफ आ गई। दूसरे दिन फिर वो अपने बच्चे को देखने के लिए गई तो इसने देखा कि इसका बच्चा अंगूठा चूस रहा था। बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। इस बच्चे का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे दोस्त के अंगूठे से दूध पैदा कर दिया था। अल्लाह ताला ने इस दूध में इतनी ताकत रखी थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चंद ही दिनों में बड़े होने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ हर रोज़ अपने बच्चे को देखने के लिए इस गार में तशरीफ़ लाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 साल के हुए तो आप बातें करने लगे। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल की हुई तो आपकी माँ आपको अदब एहतराम की बड़ी बड़ी बातें सिखाने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ आपकी तरबियत के साथ साथ आपको नबियों और पैगंबरों की कहानियाँ सुनाती थी। आपकी माँ को क्या पता था कि जिस बच्चे को मैं कहानियाँ सुनाती हूँ वो खुद अल्लाह ताला के एक बेहतरीन दोस्त और पैगंबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के कई साल इसी गार में बसर कर दिए। एक दिन आपके दिल में शहर देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। आपने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर में ले चलो। माँ ने कहा, बेटा, शहर में आपकी जान को खतरा है, लेकिन आप रात के वक़्त गार से निकले और शहर की तरफ चल दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आज़िर था। आज़िर लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बुत बनाता था, फिर इसकी पूजा करता था। इन बुतों को बेचकर खुद इनसे खूब मुनाफा हासिल करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा आज़िर का बहुत ज़्यादा नाम था। आज़िर के बेटे भी बुत फरोश का काम करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर अपने चचा के पास गए तो चचा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए बाजार में भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी डाली। वो बुतों को गलियों में घसीटते हुए ले जा रहे थे और साथ साथ आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि आओ मेरे से बुत खरीद लो जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। बुत की इबादत करने वालों को ये बात अच्छी ना लगी तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायत तो उन्होंने आपको नसीहत की और इस दिन के बाद बुतों को फरोख्त करने की इजाज़त न दी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा, आप लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बुत बनाते हैं, ये बुत ना तो बोल सकते हैं
نہ خود ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ یہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چچا نے کہا کہ کیا تم ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ اگر آج کے بعد آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیل گیا۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو نمرود نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ کون جوان ہے جس نے یہ نیا ڈرامہ لگا رکھا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا آزر کے گھر جوان ہوا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس 2 ملزم تھے۔ نمرود نے ایک کو معاف کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت کی گھاٹ اتار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے، جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ آزر نے بھی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ آزر، میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس دن کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہو اور ان کو فروخت کرتے ہو؟ یہ بات سن کر آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا، میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے، بتوں کی ہمیشہ ہی مخالفت میں بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ منایا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ اس میلے میں طرح طرح کی نمائشیں کرتے تھے۔ وہ سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزارا کرتے تھے۔ جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کلہاڑا پکڑا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود ہی پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے سب چھوٹے بتوں کو کیوں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی
انہوں نے سبق حاصل کرنے کی بجائے شیطان کی باتوں پر اعتبار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ وہاں کھڑے سب لوگ یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے لے جایا گیا تو نمرود نے کہا کہ اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا، ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔ جب لوگوں نے ایندھن کا بہت ہی بڑا ٹال لگا دیا، پھر اس ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا تھا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی بھی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ امام صادق رحمت اللہ سے روایات ہیں کہ منجنیق کو سب سے پہلے شیطان نے بنایا تھا، پھر اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ زمین نے کہا یا اللہ، اس دنیا میں میرے اوپر سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا اور آسمان کی ہر چیز نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے مدد فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جہالیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی۔ نمرود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں اور بہت سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میرے بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتے ہو تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا ہے، تم مجھے میری عمر لوٹا دو اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ جب یہ بات بہت بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے باشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لے کر آیا بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرودی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ مچھروں نے نمرودی لشکر کے سر اور ناک پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر بھی نمرود ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جائے۔ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کے دماغ کو
بہت ہی نقصان دیا، جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی غلاموں کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو۔ اسی حالت میں کئی مدت گزر گئی اور نمرود کی موت واقع ہو گئی۔